वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफउना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबा व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा वत्तदब्बुरा लिमा यतलुहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी यहाँ पे सब ठीक ठाक हैं। मैं रात को काफ़ी मिडनाइट को मेरी फ़्लाइट थी, मैं वापस ह्यूस्टन आई हूँ क्योंकि एक वीक के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ गई थी डिस्नीलैंड। छोटे बच्चों को जाना था तो लेगोलैंड देखना था, तो वो पूरा हफ्ता और मैंने ऑनेस्टली, मैं आपको पता है क्यों बता रही हूँ कि जो हमने लास्ट आया एक पढ़ी थी ना कि जन्नत में थकावट नहीं होगी, तो उसमें हम डिटेल में ये भी पढ़े थे कि हाँ क्योंकि दुनिया में तो हम कुछ भी करके आते हैं तो थकावट हो जाती है। ऑनेस्टली इतना मुझे उस आया को मज़े से मैं उसको डिटेल देख रही थी। जब हम तशरीह कर रहे होते हैं, उसकी मोर देख रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि वो आया ईच एंड एवरी टाइम मेरे आगे आ जाती थी कि अगर हम फिर के भी आ रहे हैं तो थके हुए, हालांकि फन करने गए हुए थे लेकिन कदम कदम पे थके हुए थे, तो मुझे वो आया मुसलसल याद आती गई। और फिर मैं वहाँ पे बैठ के पूरा वीक में मैं ये सोचती रही और मैं बार बार अपने बच्चों को भी कहती रही और इवन मैंने समर को भी बताया ये बिठा के कि बेटा देखो, हम जैसे यहाँ पे वेकेशन पे आए हैं क्योंकि वहाँ पे एक घर था जो हमने क्योंकि सारी फैमिली थी, दोनों बेटे थे, उनकी बच्चे भी थे साथ, छोटा भी था साथ, तो हमने एक घर लिया हुआ था। तो मुझे बिल्कुल, मैं ये सोच रही थी कि जैसे इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें भेजा तो इसी तरह से हम वहाँ पे गए हैं। वो एक घर है जहाँ पे हम आके रुके हैं और हमारा पर्पस था। हम जब यहाँ से चले हैं तो हम एक पर्पस लेके चले थे, इन 5 दिन में हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, और 5 दिन में हमने डिवाइड किया हुआ था। और बिलीव करें कि मैं एवरी डे मैं सिर्फ बैठ के ना सारे बच्चों को देख रही होती थी, कोई अपने पर्पस से नहीं हिल रहा था। पता है कि इस दिन हमने लेगोलैंड जाना है, इस दिन हमने डिज्नीलैंड जाना है, इस दिन हमने शॉपिंग करने जाना है, इस दिन हमने जो भी काम करना है। तो बीच में कोई बीमार भी हो रहा था तो हर कोई उसको मेडिसिन दे रहा है, कोई उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो पर्पस के साथ लग जाए। उसके अंदर ये भी था कि आप जैसे सारी फैमिली होती है तो किसी को यहाँ नहीं जाना तो उसके ये नहीं खाना तो उसने अब थक गया है, छोटे बच्चे थे, अब एक को भूख लग गई है तो एक को बाथरूम में जाना है। तो एक सब्र, सारा वक्त एक सब्र था कि ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ, पहले ये काम कर लेते हैं, बच्चे हैं साथ, फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। तो मैं सोचती थी कि इस दुनिया में जब हम आए हैं, हमारा एक पर्पस है। हम अपने पर्पस से जब हिल जाते हैं ना, हमें पता नहीं होता। और ऑनेस्टली जब कुरान नहीं ज़िंदगी में खुला होता तो पर्पस कैसे पता चलेगा ना। तो जब पर्पस लेस लाइफ होती है उसको आप देखें कि अगर हम गए भी हैं वहाँ पे अब पता ही नहीं कि क्या करना है, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, आधे उधर नाराज़ होके चले गए, आधे वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ उसी में मसरूफियत में हम वापस भी आ जाएंगे, तो कुछ भी अचीव नहीं किया हुआ। वहाँ पे मैं ये देख रही थी कि अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है, जिस मकसद से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें भेजा है, अगर हमें ये पता हो और हम एक एक लम्हा अपने पर्पस के टुवर्ड देखें, खाना भी खाया, फन भी किया, हंसे भी, बोले भी, इकट्ठे भी बैठे, लेकिन पर्पस को नहीं छोड़ा। वो हमने ऐसा नहीं था कि चलो छोड़ो ये क्या करना है। तो इसी तरह से मैं बार बार एवरी डे अपने बच्चों को भी यही बताती रही कि बेटा देखो,
ज़िंदगी में इससे बहुत सीखने को है कि अगर हमारी ज़िंदगी में पर्पस नहीं होगा और पर्पस अगर हमारा दुनिया बन गई ना, तो फिर हमारा सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। पर्पस सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है, जो उसने कहा है, जैसे उसने हुक्म दिया है उसी तरह की ज़िंदगी गुजारना ही हमारा पर्पस है। तो ये बहुत बड़ा सबक था जो मैंने पूरी वेकेशन में सीखा, और बार बार कोशिश की कि छोटे बच्चों को भी मैं उनसे पूछती थी, आप लोग भी जैसे कभी कहीं जाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो छोटे बच्चों से ये पूछा करें कि आपने क्या लर्न किया है, वाई वी आर हेयर, और हम क्यों ऐसे नहीं कर रहे। देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में जब भेजा तो हमारे पास क्या पर्पस था, अब हम यहाँ पे वेकेशन पे आए हैं तो हमारा क्या पर्पस है, कोई भी एनी काइंड ऑफ थिंग, तो उसको रिलेट करें तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ आती है। तो यही बस मैंने आपको बताना था कि वो आया जो थी ना कि जन्नत में थकावट नहीं होगी वो मुझे इतनी याद आई कि हर हर लम्हा ऑनेस्टली चैन पड़ा घर के अंदर ही आके। जब हम पूरा सामान लेके घर के अंदर आए ना, तो एक बड़ी सी सांस नहीं होती, हाँ शुक्र, हालांकि रात का 1 बजा हुआ था, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए। तो इसी तरह से इंशाल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे ना, तो एक बड़ा सा सांस लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने असल घर में आ गए। दुनिया में थकावट होनी ही होनी है, आप देख लेना। इबादत है तो थकावट है, इम्तिहान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आते हैं तो थकावट है, आजमाइशें बड़ी बड़ी आ जाती हैं, मुश्किलें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन सारा वक्त अगर ये हो ना कि सवाब के अल्लाह राज़ी, अल्लाह राज़ी, अगर मैं ये काम करूँगी अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आइए जनाब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यू ईयर पे, क्योंकि अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये न्यू ईयर क्या है और क्या मनाने की क्या बात है। मुझे तो ये नहीं, ऑनेस्टली वो सेम चीज़ है जैसे हम बर्थडे का कहते हैं कि क्या क्या मना रहे हो, एक साल तो ज़िंदगी का गुजर गया, बल्कि बैठ के ये सोचो कि ये जो साल गुजरा है उसमें मैंने क्या अचीव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, उनके लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बड़ी खुशखबरियाँ थी कि उनको एक नया रास्ता मिला जाने का, और आगे अगले साल में इंशाल्लाह उसे बड़े पर्पस को लेके चलना है इंशाल्लाह। तो बेसिकली देखिए, जब हम इसको इस तरह से देखते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली दफ़ा वही आई थी ना, तो उससे पहले का ज़माने तो हमेशा से थे, और जब से दुनिया बनी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बताया कि 12 महीने तो तभी से थे साल के। तो उससे पहले जब भी बात होती थी ना, तो वो ईसवी कैलेंडर के मुताबिक बात होती थी, हज़रत ईसा कि उसकी से के वहाँ तक इतनी ईस्वी की ये बात है। अभी भी अगर आप हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, ठीक है। तो वो ईस्वी कैलेंडर जो है ना, उसके हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसे हम बात करते हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी, उसके बाद का कोई वाक़या हमारी जो दीन के हिसाब से आप सोचते हैं, हमारी शरीयत के हिसाब से हम बात करते हैं ना, तो हम वो कहते हैं कि नबवी साल, वो जो 10 साल जो मदीना में साल गुजरे थे ना, 13 साल, तो उसको हम नबवी साल की तरह हम कहते हैं कि इतनी 5 नबवी को ये हुआ, 7 नबवी को ये हुआ, इस तरह से बात करते हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए थे, उसके बाद से जो कैलेंडर था वो हमारा फिर वो कैलेंडर आता है जो हिजरी, सन हिजरी जैसे हम कहते हैं ना, वो कैलेंडर था। और ये कैलेंडर किसने बनाया था? हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने ये कैलेंडर बनाया था, तमाम सहाबा की मुशावरत के साथ। क्योंकि हमारा जो दीन है ना, इस्लाम में जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे डेज हैं, वो हमारे हिजरी साल के मुताबिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हज की डेट आती है तो वो हिजरी साल के मुताबिक है। फिर हमारी ईदें हैं, हमारा रमज़ान है, फिर तलाक़ की इद्दत का जो पूरा करना होता है, वफ़ात हो जाए हस्बैंड की, वो ये सारी चीज़ें जो शरीयत के अंदर आती है ना, ये सारी की सारी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक ही होती हैं। तो इसलिए एज अ मुसलमान हमें अपना हिजरी कैलेंडर भी हमें याद होना चाहिए, बच्चों को भी हमें याद कराना चाहिए कि उनके डेज, उनके नाम क्या हैं। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो इतना रेगुलर, क्योंकि हमारी आम जिंदगियों में यही हम बात, जब भी कोई चीज़ देखते हैं या कोई बात करते हैं तो हम इन्हीं के मुताबिक कर रहे होते हैं ना, क्योंकि दीज आर द नॉर्मल थिंग जो हमारी ज़िंदगियों में चल रहे होते हैं।
تو اس طرح سے میں نے کہا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ کیلنڈر کے حساب سے جو لوگوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ نہ کرو، آف کورس سیلیبریشن کیا کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب پہ رحم کرے، آنے والا جو بھی اگر یہ والا بھی سال آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رحمتوں والا کرے، عافیت والا کرے، جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مشکلوں سے نکال دے، بڑی بڑی تکلیفوں، مسلمان تو ویسے ہی ہر جگہ پہ تکلیف میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ نئے سال جو یہ ہمارا 2 جنوری فیبرری والا سال ہے، اس میں ایک چھوٹا سا تحفہ میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایکچولی یہ میں پہلے دعا یاد کی ہوئی تھی، لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم اتنی دعائیں یاد کرتے ہیں تو بھول جاتی ہیں، تو وہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے میں ایک دن لیکچر سن رہی تھی تو مجھے اتنی پیاری یہ دعا لگی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں، کیونکہ امام جعفر صادق جو علیہ السلام ہے نا، یہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے جب وہ جیل میں تھے، تو انہوں نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد وہ جیل سے بھی رہا ہوگے، مشکل میں تھے، جیل سے رہا ہوگے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کو رتبہ کیا ملا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو نبوت ملی تھی، لیکن دنیا کے لحاظ سے بھی ان کو بادشاہت ہی مل گئی ایک قسم کی۔ تو یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کریں گے، اچھے سے یاد کر لینا، اور بہت آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، کہ وہ دعا کے الفاظ کہتے ہیں اللہم تو آپ سب کو آتا ہے، اللہم اجعل لی، یہ ہم اتنی دفعہ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں نا، تو اس لیے یہ بھی آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اللہم اجعل لی، اے اللہ میرے لیے بنا دے، من امری، میرے معاملے کو، امر کہتے ہیں نا، معاملے کو کہتے ہیں، تو میرا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی میری زندگی میں معاملات آ رہے ہیں نا، ان کو بنا دے فرحن، کشائش والا، و مخرجن، اور نکالنے کا راستہ، جس بھی مشکل میں ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مجھے نکالنے کا راستہ بھی بنا دے، اور میرے لیے کشائش کر دے۔ دیکھیں زندگیوں میں ہم لوگوں کے لیے بڑے کہیں نہ کہیں پھنسے ہوتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کشائش کے معاملے میں ہمیں رزق میں کشائش کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہماری عمر میں کشائش کر دے، ہماری صحت میں کر دے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نکال دے، اگر کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکال دینا۔ زندگی ہے ہی اس کا نام ہے، کہیں نہ کہیں بندہ اپنی فیصلے کرتا ہے تو خود سے فیصلے ہے نا، کسی نہ کسی طرح سے وہ پھنسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آسانی کے ساتھ ہر مشکل سے نکال دینا۔ اور پھر دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، وَرْزُقْنِی، اور مجھے رزق عطا کرنا، من حیث احتسب، پہلے والے میں آپ نے پورا کرنا ہے، اور اگر آپ رکتے ہیں نا تو احتسب پڑھتے ہیں، من حیث احتسب، کہ جہاں سے میں گمان کرتی ہوں، فار ایگزامپل میں جاب کرتی ہوں یا میرا بزنس ہے، مجھے پتہ ہے کہیں سے پیسے آنے ہیں، تو یا اللہ جہاں سے میرا گمان ہے نا وہاں پہ رکاوٹ نہ آئے، وہاں پہ بھی میرا جو رزق لکھا ہوا ہے یا اللہ میرے لیے آسان کرنا، وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے بھی جہاں سے میں گمان بھی نہیں کرتی ہوں یا اللہ مجھے وہاں سے بھی میرا رزق عطا کرنا۔ اور دیکھیے رزق جو ہے نا وہ صرف پیسہ ہی تھوڑی ہوتا ہے، ہمارے آپ دیکھیے کہ عمر میں زیادتی، عمر میں اضافے کے رزق، صحت نہیں ہے اگر بیماری ہے تو صحت کا رزق دے دے، آنکھوں کی بنائی اگر کم ہو رہی ہے آنکھوں کا رزق، بنائی مطلب بصارت کا رزق دے دے، کانوں کو سننے کا رزق دے دے، چلنے کا رزق دے دے، ہر معاملے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار ہماری برکت ڈال دے، اضافہ کر دے۔ تو یہ دعا آپ یاد کر لیجئے گا، میں نے حرم کو یہ دعا بھیج دی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دے گی انشاءاللہ، کہ اللہم اجعل لی من امری فرجم و مخرجن، فرجم و مخرجن، وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، ومن حیث لا احتسب، کہ یا اللہ مجھے سب سے پہلے تو یا اللہ میرے معاملہ جو ہے نا میرے لیے وہ آسان والا اور کشائش والا کرنا، اور مجھے رزق عطا کرنا یا پاک پروردگار جہاں سے میں گمان کرتی ہوں اور جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یاد کر لیجئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیل سے بھی رہائی کروا دی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس مقام پہ پہنچایا تھا، یہ نہ ہو کہ یہ پڑھتے پڑھتے ہم سارے پاکستان کے پریزیڈنٹ پہ وہاں پہ لڑائی پڑ جائے گی، اب ہم نے کس نے بیٹھنا ہے وہاں پہ۔ تو انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گھروں میں اتنی عزتیں دے کہ اپنے اپنے گھر میں ہم اس رتبے پہ پہنچ جائیں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنی برادری میں، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام تک ہمیں لے جائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اس کے ساتھ یہ تو دعا تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یاد کروا دوں۔ تو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ 6 چیزیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہیں، اگر دیکھیں جو متقی ہو جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتے ہیں نا، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ ترستا ہے بندہ کہ مجھے پتہ چلے اور میں یہ کروں، مجھے پتہ چلے تو میں یہ کروں۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ جب ایمان کو یقین کا درجہ مل جاتا ہے نا، پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ یقین جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو بہت اعلیٰ مقام پہ لے جاتا ہے۔ اور یقین پتہ کب ملتا ہے؟ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک اللہ واحد، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسے جانتا ہے جیسے میں بھی اپنے آپ کو نہیں جانتی ہوں، میں کیوں پریشان ہوں؟ میرا اللہ جو ہے اس نے جب مجھے یہ کہا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، تو پھر مجھے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں جب بھی اپنے رب کو پکاروں گی، جب بھی میں کسی مشکل میں آؤں گی، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سنیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے، میرے حکم کو مانے۔ میں نے وہ آیت ہماری فیورٹ آیا ہے نا، سب کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تو وہ ساری جو آیا ہے اس کو تو میں کہتی ہوں آپ اتنا ہر روز دیکھا کریں اپنی آنکھ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کہا کہ میں ہوں سننے والا۔ پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ باریک بین، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے کہ بندے کی خواہش اندر کوئی ایک چیز ہے ہمارے، ابھی ہمارے لبوں پہ بھی نہیں آتی، ابھی ہم بیان بھی نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کس حالت میں۔ لیکن آپ سوچیں کہ جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جس کے پاس پوری کائنات کے خزانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے انسان اور جنات جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی اور جب آخرت کا ٹائم آئے گا، سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہو کے آپ کی جو خواہش ہے وہ مانگ لو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا بھی کر دیں گے۔ تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ اگر آپ ایک سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبو کر نکالتے ہیں تو اس کے نوک پہ جو ایک چھوٹا سا پانی کا ایک ڈراپ لگا ہوتا ہے نا، اس کے خزانوں میں وہ بھی کمی نہیں آتی ہے۔ وہ دینے کو تیار ہے، وہ کہتے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو پھر ہم کیوں پریشان ہو؟ اگر پریشانیاں ہیں نا تو صرف اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سا یہ رکھا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، میری بات مانے، اللہ کی بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں استغفار کرو تو تمہیں اولاد مل جائے گی، تو تمہیں وہ تھا باغات مل جائیں گے اور نہریں والے باغات مل جائیں گے اور تمہیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ ہم نے پڑھا ہے نا اس بارے میں۔ استغفار کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھے معاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ خود سے غلطیاں ہو گئی، معافی دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب نہیں کروں گی، اب نہیں کروں گی کہنا اور اس پہ عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے بعد پھر سے ویسے کے ویسے ہی ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بکھ کے دیکھیں، واللہ اتنی خوبصورت زندگی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔
جب تک وہ اپنے آپ کو بیچے گا نہیں نا. کہنے والے کہتے رہتے ہیں, وہ کہتے, دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ, پاگل ایسے ہی بولتے جاتے ہیں, فنیٹک ہو گیا, یہ ہو گیا. لیکن جو انسان اللہ کی خاطر بک جاتا ہے نا, اس کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے, اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں. آخرت میں تو سب کو ہی دکھانا ہے, لیکن آنیسٹلی آپ ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ آپ منہ سے کوئی چیز نکالیں گے نا, وہ نکلنا, ایک زبان سے نکلنے والی بات اور ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ دل سے نکل کے زبان پہ آئے. وہ یقین کا لیول, میں آپ کو بار بار آج کل جو یقین کی بات کہتی ہوں نا, کہ اس پہ پریکٹس کرے کہ میرے اللہ پہ مجھے یقین ہے, میرا اللہ سننے والا ہے. وہ تو کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی, کالی رات, اس کی ایک جو چلنے کی آواز ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اس کو کھانا چاہیے, میرا رب اس کو دے رہا ہے, مجھے کیسے نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. میری پریشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جو تھوڑی سی آزمائش ہے نکال دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. پھر کیوں سر نہیں جا رہا, پھر کیوں پریشانیاں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ وہ یقین نہیں آ رہا, دعاؤں میں وہ لفظ ہی نہیں ادا ہو رہے. جب آپ دیکھیں, جب کبھی آج کی کلاس میں میں زیادہ تر, کیونکہ وہی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹاپک ہوتا ہے نا, آنیسٹلی دل چاہتا ہے کہ بس بات کرتے جائیں, لیکن مجھے لگتا ہے میں یہاں پہ سٹاپ تھوڑا سا کر دیتی ہوں, کیونکہ آگے بھی کلاس میں کافی چیزیں ہیں. کیا کرے, پیارا ہی اتنا ہے اللہ کا دین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے, آسان بھی اتنا, پیارا بھی اتنا, ہماری زندگیوں میں بہار ہی اتنی آ جاتی ہے اس سے کہ پھر دل نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے کہ کہاں پہ بات ختم کرے. جی ہاں, اب یہ تھا کہ حدیث کیا تھی کہ 6 چیزوں کی ضمانت دو. نمبر یہ کہ جب بات کرو تو سچ بات کرو, جھوٹ نہیں بولو. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ بات بتائی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا, ایک جنگ کا موقع تھا کہ کیا, جنگ احد کا تھا, جب 300 لوگ واپس چلے گئے تھے صحابہ, اور 300 لوگ جو تھے ان کا ارادہ ہو رہا تھا واپس جانے کا کیونکہ وہ گھبرا گئے تھے. وہ خیر اینی وے, وہ جب آپ پورا قصہ پڑھیں گے واپس تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں, مومن بزدل ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پرپس کے ساتھ بھیجا ہے, یہ سب سے بڑا سچ ہے. جب ہمیں اس پہ یقین ہو جاتا ہے, ہم اس پہ ٹھک جاتے ہیں نا, تو باقی سارے جھوٹ ختم ہو جاتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب بات کرو تو سچ کہو, وعدہ کرو تو پورا کرو, تمہارے پاس اگر امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو نصب کیا ہوگا اس کی پیٹھ پہ ادھر, تو کہتے ہیں وہ اس جھنڈے سے پہچانا جائے گا کہ سارے, آپ سوچیں کتنی ذلت ہوگی کہ وہاں پر پتہ ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے خیانت کی تھی, وعدہ خلافی کی تھی, امانت میں خیانت کی تھی. تو نمبر 4 یہ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. نمبر 5 یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو گناہ سے روکے رکھو. تو یہ 6 چیزوں کی ضمانت اگر تم مجھے دیتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں. دیکھیے, وعدہ جو کرتا ہے نا بندہ کسی سے, عہد کرنا, یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یاد آ رہا تھا کہ بدر کا موقع تھا, تو ایک تو لوگ اتنے صحابہ کم, 313 لوگ کہتے ہیں, تھوڑے سے ادھر ادھر نمبر ہو جاتے ہیں لیکن اب چلے 313 ہی ہم سمجھتے ہیں. ادھر 3000 کا لشکر, اتنا اب پوری تیاری کے ساتھ, ادھر کچھ ہے ہی نہیں, اور صرف ایک ایمان, اور صرف کہنا تو اس لیے کمپیریزن میں بول رہی ہوں, مطلب اس کے پاس سب سے بڑی چیز تھی مسلمانوں کے پاس, ایمان کی دولت تھی, اللہ پہ یقین تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حذیفہ بن یمان جو ہے نا, وہ اور ان کے ساتھی ایک تھے ان کا نام تھا حسیل, آئی تھنک میں غلط نہیں بول رہی ہوں کیونکہ عربی کے نام ہوتے ہیں سم ٹائم زیر زبر نہیں لگی ہوتی, تو اس لیے بولتے ہوئے تھوڑا سا لگتا ہے ایسے. تو ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ جنگ کا موقع ہے تو ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے. تو کیونکہ حذیفہ بن یمان جو تھے نا یہ سفر پہ تھے، مکہ سے مدینہ آ رہے تھے. راستے میں مشرکین نے انہیں پکڑ لیا اور ان کو اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کو بتایا کہ کچھ بات ہوئی ان کے ساتھ. تو انہوں نے اس بات پہ ان کو چھوڑ دیا کہ جب بھی کبھی کوئی موقع ایسا ہوا تو تم مشرکین مکہ جو ہے ان کے اگینسٹ جب جنگ ہوگی تو تم ادھر ان کا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے. تو کہتے ہیں ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ لیکن ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنے والے، کیونکہ وہاں تو ہم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ واپس چلے جاؤ، تم نے جو وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، کیونکہ مسلمان اپنے وعدے سے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا اس کا یقین صرف اور صرف اپنے اللہ پہ ہوتا ہے. اگر کامیابی ملنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دیں گے، لیکن وعدہ خلافی نہ کرو. اس کے علاوہ اتنے موقع ایسے تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ اکبر، اتنا پیارا وہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے لکھ دیا تھا نا، ابھی سائن نہیں کیے تھے، ابھی لکھا تھا. تو ایک صحابی تھے جو مکہ سے، ان کے فادر ہی تھے جو مکہ مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے رسول اللہ سے بات کرنے، کیونکہ اب عمرے کے لیے نکلے تھے، واپس بھیج رہے تھے ان کو، اور وہ لکھ رہے تھے سارا. انہی کا بیٹا تھا، ابو جندل کے نام سے آئی تھنک ان کا نام آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس پہ اتنا ظلم کرتے تھے اور ان کو بیڑیاں بنا کے اس کو بند کیا ہوا تھا. وہ کسی طرح سے اپنے جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ کسی طرح سے وہاں سے بھاگے اور آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، اور آ کے صحابہ بھی ساتھ ہی تھے تو آ کے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں